वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में हम पाकिस्तान में जो इस वक्त तालीमी निज़ाम चल रहा है और उसकी क्या क्वालिटी है, किस तरह से इस तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। अगर हम इस वक्त पाकिस्तान में देखें, इस वक्त तीन तरह के जो निज़ाम है वो हमें देखने में मिलते हैं। अगर हम सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर एलीट्स के लिए और स्कूल हैं जहाँ पर एलीट क्लास आती है, उनके लिए स्कूल्स और हैं, वहाँ पर पढ़ाई जो है वो एंटायरली डिफरेंट करवाई जाती है और ये स्कूल्स जो हैं वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आ जाते हैं मीडियोकर्स के लिए स्कूल्स, जो मिडिल क्लास तबका है उनके लिए स्कूल्स आ जाते हैं। नॉर्मली इनकी फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो भी मुनासिब होता है और फिर ऑब्वियसली यहाँ से भी बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली जो मीडियोकर बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं वो क्या पढ़ रहे होते हैं, मैट्रिक सिंपल कर रहे होते हैं। और फिर आते हैं सरकारी स्कूल जहाँ पर गरीब का बच्चा जाता है। सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारा स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है और फिर ये आगे जाते जाते इसमें शायद इजाफा हो जाता होगा, लेकिन कमी नहीं हम देखने में हमें मिलती होगी। फिर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल नेशनल करिकुलम की बहुत बात की जाती थी, उसको नाफिज करने की भी बहुत कोशिश की गई, बट स्टिल इम्पॉसिबल हमें चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। एक और ऑब्जर्वेशन जो ऑब्वियसली इर्द गिर्द से जो नोट की गई है वो ये है कि जो बच्चे ओ ए लेवल्स कर रहे होते हैं दे आर मोर क्रिएटिव, लेकिन इसके बरक्स वो बच्चे जो सिंपल मैट्रिक करते हैं वो क्रैमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी उनकी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो अच्छे डेवलप नहीं हुए होते। सो पाकिस्तान में आइडियली निज़ाम कैसा होना चाहिए, क्या क्या इनिशिएटिव्स राइट नाउ लेने की ज़रूरत है ताकि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में इसको इम्प्रूव कर सकें। और इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आई एम हैविंग अलॉन्ग विद मी CEO एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी शाहिद वारसी साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम देखें, सो ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुका है और गरीब के लिए और स्कूल है, मीडियोकर्स के लिए और स्कूल है, एलीट के लिए और स्कूल है। आपको क्या लगता है जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, उस क्वालिटी एजुकेशन में यकसा निज़ाम तालीम होना कितना ज़रूरी है और क्या ये उसमें मैटर करता है या नहीं करता? जी। अच्छा, इसमें पाकिस्तान की एजुकेशन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि पब्लिक, प्राइवेट और उसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको हम दीनी मदारिस कहते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त आपको कोई 3 लाख से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिलेंगे और उन 3 लाख से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तकरीबन 5.5 करोड़ के करीब स्टूडेंट्स हैं। अब जो पब्लिक सेक्टर स्कूल में पढ़ते हैं तकरीबन आप समझ लीजिए कि 3 करोड़ के करीब वो हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं वो 25 मिलियन के करीब वो भी हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब। फिर प्राइवेट सेक्टर में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो 100,000 से ज़्यादा हैं, उनमें भी फिर लो इनकम जो पेरेंट्स हैं उनकी कम फीस स्ट्रक्चर वाले स्कूल्स भी हैं, ज़्यादा भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से फ़र्क है, करिकुलम के हिसाब से फ़र्क है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो क्वालिटी एजुकेशन है, ये बात आपकी ठीक है कि पब्लिक सेक्टर में फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बहुत कम है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में भी वो स्कूल जिनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स की आप बात कर रही हैं, जिसमें क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस किया जाता है, रोड लर्निंग या मेमोराइजेशन ज़्यादा नहीं है, तो ये तफरीक तो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को पब्लिक, प्राइवेट और चाहे करिकुलम वो जो भी यूज़ कर रहे हैं उन सब की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान का एक दूसरा बड़ा चैलेंज ये भी है कि 22.84 मिलियन बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल जा ही नहीं रहे। एग्जैक्टली। तो एक तो वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, जो 22.84 मिलियन के करीब हैं। जो जा रहे हैं उसमें पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स और फिर दीनी मदारिस के हैं। फिर जो प्राइवेट स्कूल्स के हैं उनमें भी अगर आप देखेंगी तो आपको मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के हिसाब से बहुत फ़र्क है, करिकुलम के हिसाब से फ़र्क है, टीचर की कॉम्पिटेंसी के हिसाब से फ़र्क है। इसीलिए हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तफरीक बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, या सिंगल नेशनल करिकुलम जिसको नाफिज करने की तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी थोड़े से लूप होल्स थे और सम हाउ वो इम्प्लीमेंट पूरे तरीके से पूरे पाकिस्तान में हो भी नहीं सका। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको क्या बराह रास्त मुतासर करती हैं, और अगर करती हैं सो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए? अच्छा जी, इसमें मेरा ख्याल है एक तो कन्फ्यूजन ये दूर होनी चाहिए
کہ سنگل نیشنل کریکلم کوئی چیز نہیں ہوتی. کریکلم پورے پاکستان کا ایک ہی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ہی ہے ہمیشہ سے. یہ کریکلم کا 2006 میں بھی 2017 میں بھی کریکلم کے اندر چینجز آئیں. جو نیا کریکلم بنا 2020 میں 22 میں، اس میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں کہ ہم نے جو انٹرنیشنل بینچ مارکنگ ہے اس کو کیا ہے. ہم انٹرنیشنل جو اسسمنٹ کے کرائٹیریاز ہیں جس میں پیسا اور ٹمس کے نام سے 2 کرائٹیریاز ہیں، ہم نے اس کا بھی نیشنل کریکلم میں ذکر کیا ہے. اس کریکلم میں لرننگ آؤٹ کم کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں جو 2017 میں انیشیٹو لیا گیا یا اس کے بعد انیشیٹو لیا گیا، یہ کریکلم ماضی کے کریکلم کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. لیکن یہ تو ایک ڈاکومنٹ ہے. یہ ڈاکومنٹ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا اور جب تک اس کے گول اچیو نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈاکومنٹ کے اندر آپ بہت اچھی اچھی باتیں لکھ دیں، لیکن اگر وہ امپلیمنٹ ہی نہ ہو رہا ہو اور اس کے مطابق ٹیچر ہی نہ ہو اور بچوں کی اس کے حساب سے امپرومنٹ ہی نہ ہو رہی ہو تو پھر آپ کوالٹی ایجوکیشن کی بات نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ کو اگر اگزامپل دوں کہ پاکستان کے بارے میں یونیسکو کی ایک رپورٹ چھپی، اس میں لکھا تھا کہ گریڈ 5 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گریڈ 2 کی اردو کی کتاب کی ریڈنگ نہیں کر سکتے. صحیح. اب گریڈ 5 کا اسٹوڈنٹ اگر گریڈ 2 کے اسٹوڈنٹس کی کتاب کی ریڈنگ نہیں کر سکتے، یہ تو ریڈنگ کا معاملہ ہے، وہ بھی اپنی لینگویج میں. اس کے علاوہ میتھمیٹکس میں صورتحال یہ ہے کہ گریڈ 5 کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 2 ڈیجٹس کے جو ورڈز ہیں سم ہیں اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. تو میتھمیٹکس میں بھی ان کا معیار بہت کم ہے، ریڈنگ میں ان کا معیار بہت کم ہے، سائنس میں ان کا معیار بہت کم ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان آج سے 20 سال پہلے 2020 بلکہ 2000 میں آپ کہہ لیں کہ دنیا میں انٹرنیشنل اسسمنٹ کا پورا جو ہے آرگنائزیشنز بنی، جس میں ایک پیسا کے نام سے بنی جس کا ہمارے نئے کریکلم میں ذکر ہے، اور ایک ٹمس کے نام سے بنی. ان دونوں آرگنائزیشن میں دنیا بھر کی کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد ان کے اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس کی بنیاد پہ ان کنٹریز میں کریکلم میں ریفارم لایا جاتا ہے، ٹیچرس ٹریننگ میں ریفارم لایا جاتا ہے، ایجوکیشن سسٹم کو چینج کیا جاتا ہے. پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا. انڈیا نے 2009 میں پیسا کے کمپٹیشن میں جب پارٹیسپیٹ کیا تو انڈیا نے دیکھا کہ 74 کنٹریز میں اس کا رینک 72 ہے. انڈیا کے لیے بڑا شاکنگ نیوز تھی یہ، اور اس نے اس کے بعد باقاعدہ اگلے 2 پیسا کے اندر بائیکاٹ کیا. اس نے کوشچنز کیے کہ یہ پیپر صحیح نہیں ہے. 2012 کا اس نے بائیکاٹ کیا، 2015 میں اس نے بائیکاٹ کیا، لیکن پھر 2018 میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ جو پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جن کنٹریز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، 2000 میں ہانگ کانگ نے کیا جو ہماری ہی طرح ایک روڈ لرننگ تھا، میمورائزیشن تھی، آج وہ دنیا میں ایجوکیشن میں بہت ٹاپ پہ چلا گیا. چائنا نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، چائنا دنیا میں نمبر 1 ہو گیا. فن لینڈ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، پوری دنیا فن لینڈ کو جاننا شروع ہو گئی. اس سے پہلے فن لینڈ کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کنٹریز کے اسٹوڈنٹس جو گریڈ 4 کے ہیں ٹرمس میں، جو گریڈ 8 کے ہیں، جو 15 ایئرس کے ہیں، وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں سلیکٹڈ بچے جاتے ہیں. جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا کریکلم ہے وہ فیوچر کی نیڈ کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس میں 70-80 کنٹریز جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہاں بیٹھنے کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کریکلم کے حوالے سے دیگر. تو ہم چونکہ انفارچونیٹلی ان انٹرنیشنل اسسمنٹ میں ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اس لیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے کریکلم کے ذریعے لوگوں کو فیوچر کے لیے کیسے تیار کیا جا رہا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سیم کریکولم، سیم پیٹرن، اسی طرح سے پھر بچے جو ہیں وہ خود کو پریپیئر کر کے انٹرنیشنل مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کریں. کیا کیا جائے؟ یہ دیکھیں کنٹریز کی سطح پر ہوتا ہے. اس میں کرنا یہی ہوگا کہ نئے کریکلم میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم پیسا کے اور ٹمس کی بنیاد پہ اپنے کریکلم میں ریفارم کریں گے. وہ کیا انہوں نے کریکلم کے اندر کریٹیوٹی کو، پرابلم سالونگ اسکلس کو، کرٹیکل تھنکنگ کو فوکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن اب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو اتھارٹی اس بات کو یقینی بنائے کہ جو کچھ کریکلم میں لکھا ہوا بھی ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یعنی وہ بھی امپلیمنٹ اگر نہیں ہو رہا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے پوری ایجوکیشن سسٹم کو ڈیسینٹرلائز کرنے کے بعد اسکول میں ٹیچرس ٹریننگ کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا، اسٹوڈنٹس کی اسسمنٹ کرنی ہوگی، انسپیکشن کا پورا ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا. اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں تو دبئی جو ہے یو اے ای کے اندر، دبئی میں 2006 میں ایک ادارہ بنتا ہے، اس کا نام ہے KHD ہے، نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. پورے دبئی کے اندر 215 اسکول ہیں اور ان 215 اسکولس کے اندر ٹوٹل کو 3,29,30,000 کے قریب اسٹوڈنٹ. پورے دبئی کے اسکولوں میں
دبئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا پیسا کے کمپٹیشن میں جانے کے بعد کہ یہاں پہ چونکہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، یہاں برٹش کریکولم بھی پڑھایا جاتا ہے، US کریکولم بھی پڑھایا جاتا ہے، انڈین کریکولم بھی پڑھایا جاتا ہے، پاکستانی کریکولم بھی پڑھایا جاتا ہے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو امپروو کریں گے. تو کیا کیا اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ 19,000 سے زیادہ کلاس روم کو آبزرو کیا. اس کلاس روم آبزرویشن کے نتیجے میں جو 199 اسکولز کے تھے، اسٹوڈنٹ کو آبزرو کیا، ٹیچر کو آبزرو کیا، اور دیکھا اس میں کتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، کتنے ویری گڈ ہیں، کتنے گڈ ہیں، کتنے ایکسیپٹیبل ہیں، کتنے ویک ہیں. دبئی یہ کام 2008 سے مستقل کر رہا ہے، اور اس کے کرنے کے نتیجے میں آج صورتحال یہ ہے کہ دبئی میں مستقل آؤٹ اسٹینڈنگ اسکولز کی اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. پورے دبئی میں 3 لاکھ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے 1% اسکول ایسے ہیں جن کے اسٹوڈنٹ ویک ہیں، اور یہ پہلے اس سے کہیں زیادہ تھے. آؤٹ اسٹینڈنگ بچوں کی تعداد بہت بڑی ہے، ویری گڈ بچوں کی تعداد بہت بڑی ہے. تو پاکستان میں بھی اس طرح کی انسپیکشن باڈیز جو پبلک اور پرائیویٹ اسکولز کو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے بعد آبزرو کرے، ٹیچر کو آبزرو کرے، کلاس روم کو آبزرو کریں، اور اس کے بعد پری اسکول کی مینجمنٹ کو آبزرو کریں، ان کے ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کی کیپیسٹی بلڈ کریں. اگر یہ کام ہم کرنا شروع کر دیں تو 5 6 7 سال کے بعد بھی پاکستان دنیا میں. لیکن دیکھیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، اپنی سچویشنز ہوتی ہیں. دبئی نے یہ کام کیا، ان کی پرائرٹی میں یہ تھا. اگر ہم یہاں پر دیکھیں پاکستان میں، سو ہمارے یہاں پر ہیلتھ ہو جائے، ایجوکیشن ہو جائے، یہ سیکٹرز جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، وہ ہمیشہ سے ان کو اوور لک کیا جاتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اس میں سے پاکستان میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں چینجز آ رہے ہیں لیکن ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. IT میں اب آ کر کام ہونے لگا ہے، پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. جب دنیا کر گزرتی ہے تب پاکستان میں بیٹھے لوگوں کو یا ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ پاکستان کو بھی یہ کرنا چاہیے. بٹ وی آر فار فار بیہائنڈ. جو آپ نے انیشیٹوز کہے اس میں سے ہمارے لیے، ہمارے ملک کی سچویشن دیکھتے ہوئے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ابھی رائٹ ناؤ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں اور پاکستان میں بہت کچھ ہو بھی رہا ہے. یعنی میں اگر آفاق کا ذکر کروں جس کا میں سی ہوں، ہم نے اپنے ہی پلیٹ فارم سے 8,000 سے زیادہ ٹیچر کو آبزرو کیا. ٹھیک ہے. ہم نے 1000 سے زیادہ اسکولز کی جو ہے وہ انسپیکشنز کی ہیں، پاکستان میں بھی کی ہے، پاکستان سے باہر بھی جا کے کی، اور ان کو جا کے ہم نے کوالٹی نالج کا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتاؤں کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن، جس کو ISO کہتے ہیں. یہ 1947 میں بنی ہے، پاکستان اس کا ممبر ہے. پاکستان جب اس کا ممبر بنا ہے تو اس کی جو ایجوکیشن کی کمیٹی ہے، پاکستان 2012 سے اس کا ممبر ہے. اور جو دنیا میں پہلا ایجوکیشن کا جو کوالٹی مینجمنٹ کا اسٹینڈرڈ بنا ہے، جو 2017 میں جو ہے پبلش ہوا ہے، اس میں 41 کنٹریز کے ایکسپرٹ شامل تھے، جس میں پاکستان شامل ہے، اور میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے اس میں. صحیح. تو دنیا بھر کے ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے ہم نے یہ بیٹھ کے لبنان میں ڈسکس کیا. اس کے بعد آج سے 2 سال 2019 میں جب اس کو پرتگال میں ایویلویٹ کیا کہ پاکستان اس میں بھی شامل رہا ہے. تو پاکستان کو یہ معلوم ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن، پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہے جو پاکستان ہی کی طرف سے جاتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن کو کیسے امپروو کیا جائے. یہاں پہ پرابلم صرف آ جاتا ہے کمٹمنٹ کا. ہمارے یہاں انفارمیشن کی کوئی کمی نہیں ہے، اسکل کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ کمٹمنٹ کا پرابلم ہے. اگر یہ انسٹیٹیوشنز، مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک گلوبل اسٹینڈرڈ پبلش ہوا ہے 2018 میں، اس کا نام ہے ISO 21001 2018، جس میں پاکستان شامل ہے. اس کو لکھنے میں اگر ہم صرف ایک اسٹینڈرڈ کے پیج 24 25 پہ 2 پیجز میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں جو کریکولم کی ریکوائرمنٹ لکھی اور اسسمنٹ کی ریکوائرمنٹ، ہم صرف اس کو فالو کر لیں تو پاکستان میں روٹ لرننگ اور میمورائزیشن ختم ہو جائے گی. اچھا، ختم ہو جائے گی. یہ 4 سال میں 65 پیجز کا ڈاکومنٹ بنا ہے. اس 65 پیجز کے ڈاکومنٹ کے صرف 2 پیجز کو کھول لیں اور اس میں کلاس 8 اور کلاس 8 کی کچھ سب کلازز کو پڑھ لیں. اس میں کریکولم کی جو ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے اور جو اسسمنٹ کی ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے، پاکستان کی کوئی بھی باڈی اس کو امپلیمنٹ کر دے تو جو میں نے پرابلم ابھی آپ کو لینگویج کا بتایا وہ بھی سالو ہو جائے گا، جو پرابلم میں نے بھی آپ کو میتھمیٹکس کا بتایا وہ بھی سالو ہو جائے گا، جو پرابلم میں نے آپ کو لیڈرشپ کا بتایا وہ بھی سالو ہو جائے گا. اور یہ ساری پرابلم سالو ہونے کے نتیجے میں یہ جو کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کی بات ہے، یہ سب کچھ ہو جائے گا صرف اس کریکولم سے. میں خود اس کمیٹی کو ہیڈ کرتا ہوں پاکستان میں PSQC کے پلیٹ فارم سے لینگویج اسٹینڈرڈ، مینجمنٹ کے اسٹینڈرڈ جو انٹرنیشنلی جس کو جنیوا سے مینیج کیا جاتا ہے، وہ سب اڈاپٹ کیے ہوئے پاکستان میں.
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑے پیمانے پر گورنمنٹ کی سطح پہ اس پہ ٹریننگ ہو اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اچھا، کوئی این جی اوز اس وقت پاکستان میں ایسی ہیں جو کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار اپنے اون پر اپنے وسائل میں رہتے ہوئے خود سے ادا کر رہی ہیں, بے شمار کر رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آفاق بھی ایک این جی او ہے. ہم نے اس آرگنائزیشن کے تحت اب تک لاسٹ 20 ایئرس میں 400,000 ٹیچرز کی ٹریننگ کی, 75,000 کی ہم نے پرنسپلس کی ٹریننگ کی ہے. اس کے علاوہ کریکلم میں ہم نے مور دین 1,000 جو ہے وہ بکس انٹرنیشنل کریکلم کو بینچ مارک کر کے لکھی ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ ہے, اسسمنٹ ہے کلاس روم کی, ان سارے ایریاز میں کی ہے. پاکستان کے علاوہ دنیا کے 17 کنٹریز میں کی ہے اس میں. تو ہمارے پاس یہ ایشو نہیں ہے. اسی طرح بے شمار اور این جی اوز ہیں پاکستان میں جو ٹریننگ کے اندر بھی کام کر رہی ہیں, جو کریکلم ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر رہی ہیں, اسکول انسپیکشن میں کام کر رہی ہیں, لیکن ان کے ریسورسز محدود ہیں. وہ اتنے کم ریسورسز کے ساتھ اتنا بڑا چینج کو مینیج نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں, یہ جس طرح سے چلیں, یہ بھی ایک فیکٹر ہو گیا جس کی وجہ سے کوالٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کے تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی ہے. مین فیکٹرز کیا ہیں جو کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کو تھوڑا سا ہنڈر کرتے ہیں یا اس کو امپروو نہیں ہونے دیتے؟ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ تھوڑا ڈکلائن کی طرف ہے, اسپیشلی اگر ہم سرکاری اداروں کی بات کریں. میرے خیال میں جو بالکل پرائیویٹ اسکولز یا انسٹیٹیوٹس ہیں, کالجز یا یونیورسٹیز, وہاں پر حالات پھر بھی بہتر ہیں. لیکن اسکول لیول پر اگر ہم آ جائیں اور جو بالکل سرکاری اسکولز ہیں وہاں پر حالات بہت خراب ہیں. سو واٹ آر دا مین فیکٹرز جو کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو براہ راست متاثر کرتے ہیں, اور پھر آبویسلی ان کو ایڈریس کرنے کے لیے واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, بیکاز وی آر شارٹ آف ٹائم, تو پھر دونوں چیزوں کو ایک ہی ساتھ ایڈریس. دیکھیں یہ بہت سمپل ہے. اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ دنیا کے جو ٹاپ کنٹریز میں ٹاپ 5 کنٹریز ہیں وہ ہمارے اسی ساؤتھ ایشیا سے ہی ہیں. صحیح. اس میں چائنا دنیا میں نمبر 1 ہے. اس کے علاوہ چلے جائیں سنگاپور ہے ٹاپ. اس کے علاوہ آپ سنگاپور کے علاوہ جاپان کو دیکھ لیجیے, آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیجیے, یورپ سے اسٹونیا یا فن لینڈ کو ہے. ان تمام کنٹریز میں جہاں جہاں ایجوکیشن میں کوئی بڑا ریفارم آیا ہے اس میں 3 فیکٹر کام کرتے ہیں. ٹیچرز کو امپروو کرنا ہوگا, کریکلم کو امپروو کرنا ہوگا. یہ پرانے کریکلم جو ہے اب نہیں چلیں گے. کیوں نہیں چلیں گے؟ یہ جنریشن اور ہے. ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں جنریشن زی کہا جاتا ہے, جو 1965 سے کے بعد سے 1980s کے درمیان پیدا ہوئی. یہ جو نئی جنریشن ہماری 1995 کے بعد پیدا ہوئی ہے, جنریشن زی ہے, یہ ڈیجیٹل دور میں پیدا ہوئی ہے, یہ سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئی ہے. اس کی نیڈ اور ہے. اس کے حساب سے ہمارے ٹیچرز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ان کو ٹرین کرنا ہوگا. تو ٹیچرز کو امپروو کرنا, مستقل امپروو کرنا, اس کے علاوہ کریکلم کے اندر ریفارم لے کر آنا, اور تیسرا اسکول کی لیڈرشپ. یہ جو ہمارے پرنسپلز ہیں, یہ ان تینوں افراد کو اگر ہم دور جدید کی ضرورت کے مطابق اگر ڈیولپ کر لیں گے تو سنگاپور بھی دنیا میں ٹاپ پر اسی بنیاد پر. اچھا, اور شنگھائی میں نے دنیا کے ممالک کے اسکول کے کلاس روم وزٹ کیے ہیں. شنگھائی نے ٹاپ کیا, میں نے شنگھائی جا کے وزٹ کیا. سنگاپور نے کیا, میں نے سنگاپور جا کے وزٹ کیا. میں نے فن لینڈ کے اسکولس کو وزٹ کیا. دنیا کے 30 سے زیادہ کنٹریز کے اسکول جا کے وزٹ کیے. دیکھیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو ٹیچرز کو ڈیولپ کرنا ہوگا, آپ کو کریکلم کو مستقل امپروو کرنا ہوگا. اچھا یہ دیکھیں جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکل بیسڈ ایجوکیشن وہ کتنی ضروری ہے جو کہ ابھی ہم لیک کر رہے ہیں. ٹھیک, دیکھیں ہم ایس ایل او بیس اسسمنٹ کی پاکستان میں بہت بات ہو رہی ہے. لرننگ آؤٹ کم, اسٹوڈنٹ لرننگ. جب اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کریکلم بہت ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, لیکن اس کریکلم پر اگر عمل ہو جائے تو یہ اسکل بیس ہی ہے. اس کی بنیاد پہ کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ آپ میتھمیٹکس پڑھیں گے, آپ سائنس یا انگلش پڑھیں گے تو اس سے اسکل ڈیولپ ہوگی. پاکستان میں لینگویج کے جو اسکلس کے, ریڈنگ کے, لسننگ کے, اسپیکنگ کے, رائٹنگ کے, الجبرا کے, جیومیٹری کے, جغرافی سے ریلیٹڈ, ان ساری چیزوں کی اسکلس کے اوپر کریکلم میں خاصی چیزیں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کریکلم کو سمجھنے والے ہمیں ٹیچرز چاہیے, اس کریکلم کو سمجھنے والے ہمیں پرنسپلس چاہیے. اس کے مطابق اس امپلیمنٹیشن کو چیک کرنے کے لیے ایک مانیٹرنگ, پورا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے. یہ ہم کر لیں, اسمال اسکیل پہ کر لیں, پھر لارج اسکیل پہ کر لیں. میں اگر آپ چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, چائنا نے پورے چائنا کو فوکس نہیں کیا, صرف شنگھائی کو کیا. جب شنگھائی نے دنیا میں اپنا نام بنایا, اس نے بیجنگ کو ایڈ کر دیا, پھر اس نے 4 پروونس کو اور ایڈ کر دیا. یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے گریجولی یہ کیا جا سکتا ہے. بالکل, اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایجوکیشن بھی آپ کی پرائرٹی پر ہو. ایجوکیشن اور ہیلتھ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے. سو یس, ایجوکیشن جو ہے وہ اگر آپ کی ٹاپ پرائرٹی پر ہوگی, پرائرٹی لسٹ پر ہوگی, سو پھر یہ جو چیزیں ہیں اور یہ ریفارمز جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. شاہد وارثی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. ویورز, ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد.